बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की रिहाई की अब एक नई किरण हमें नजर आ रही है। चीफ जस्टिस पर अदम इत्तेमाद कामयाब हो गया है। आपने कल खान साहब का जो पैगाम और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बाकायदा तौर पर आमिर फारूक साहब की अदालत में पेश होकर यह कहा था कि सरकार, हमें आप पर इत्तेमाद नहीं है, लिहाजा आप साइड पे हों और ये कुर्सी किसी और को दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, बुशरा बीबी के जितने भी मुकदमात हैं आज से वो उनकी सुनवाई करें। हमें आप पर इत्तेमाद नहीं, क्योंकि आप इससे पहले भी अपनी बदनीयती इसका भरपूर जो है मुजाहरा कर चुके टेहरियान केस के अंदर। इस हवाले से कल उन्होंने एक पैगाम भी जेल से भेजा जिसमें यह कहा गया कि मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। उनका तासुब किसी से ढका छुपा नहीं। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया तो आमिर फारूक ही थे जिन्होंने इस पूरे अगवा को दुरुस्त करार दिया। मेरे और बुशरा बीबी के सारे केसेस की समाअत आमिर फारूक साहब करते हैं और वो मुझे टेहरियान केस में फंसाना चाहते थे। जब मैं उन पर अदम एतमाद का वाज़ेह इजहार कर चुका तो उन्हें असूली तौर पर मेरे और मेरी पार्टी के और मेरी अहलिया के तमाम केसेस से अलहदा हो जाना चाहिए। फिर गुज़श्ता हफ्ते तोशाखाना का जो नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत शुरू होती है तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इमरान खान के वकील जी नईम पंजोदा साहब ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद किया। चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त एक तौजीह पेश की कि इस तरह तो फ्लड गेट खुल जाएगा, कोई भी उठेगा हमारे पर तनकीद करेगा, लेकिन इसका कोई मुनासिब जवाब और मुनासिब दलील होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने केस से अलग होने से इनकार कर दिया और यह कहा कि यूं तो हर कोई जज पर अदम एतमाद शुरू कर देगा तो फिर पाकिस्तान की अदालतें फैसले कैसे करेंगी और जाएं जाकर बाबर सत्तार साहब का आपको फैसला पढ़ना होगा। फिर इस हफ्ते मंगल को इस केस की समाअत थी। रात को केस कॉज लिस्ट में मौजूद था, लेकिन मंगल की सुबह केस कॉज लिस्ट से गायब हो गया और समाअत नहीं हुई। अब इसमें अहम तरीन पेशरफ्त ये सामने आई व्यूअर्स के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील दे दिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर कल इंतहाई अहम समाअत जो है यानी आज इसकी समाअत करने जा रहे हैं। अब जो बेंच की जो दूसरी मेंबर हैं जी जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज तातीलात की वजह से दस्तयाब नहीं थी और बेंच हर सूरत नया बनना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेंच पर एतराज या फिर जज की अदम दस्तयाबी पर नया बेंच बनाया गया। बहरहाल इस बेंच का इमरान खान को फायदा होगा। दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस लाए गए, दोनों जजेस एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर हैं और दोनों जजेस ही मुनासिब रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते आए। अच्छा, ये रिलीफ का लफ्ज जो है मैं अक्सर इस्तेमाल कर देता हूं, लेकिन ये रिलीफ नहीं है व्यूअर्स, ये इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले हैं जो पाकिस्तान के खुददार जजेस कर रहे हैं और जो स्पेशल 6 नीचे यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर स्पेशल 8 जो ऊपर मौजूद हैं वो आइन के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं और उनके फैसले बोल रहे हैं। तो लिहाजा आज के बाद मेरे समेत ये कोई शख्स जो है वो रिलीफ का लफ्ज इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हमने अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर इमरान खान को इस केस के अंदर फैसला उनके हक में देती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो लोग जो गेम डाल रहे हैं ऊपर मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर उनके दिन भी गिने जा चुके हैं और उनके लिए मुश्किलात मुझे इस वक्त नजर आ रही हैं। सनम जावेद का जी फैसला भी जस्टिस गुल हसन मियां औरंगजेब ने दिया। इससे पहले साइफर जो जज साहब जो अदालत जेल में लगाई गई इसमें भी मियां गुल हसन औरंगजेब थे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मामले में अगर आपको याद हो तो मियां गुल हसन औरंगजेब ही थे जिन्होंने ये कहा था कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ना, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये फिर आपको पकड़ कर ले आएंगे। अब साइफर केस में भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उस बेंच में शामिल थे। तोशाखाना में पहले सजा हमायूं दलावर ने दी, 3 साल की सजा दी गई और फिर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 14 साल की सजा जो है वो सुनाई और अब तीसरा रेफरेंस बनाया गया है। एक केस में 3 बार सजा कैसे होगी, इस पर अदालत ने अहम फैसला करना है। ये डबल जेपर्डी जो है ना, एक बड़ी मशहूर फिल्म भी आप देख सकते हैं, उसमें पूरे का पूरा केस वो डबल मर्डर के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर किसी को एक कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा हो और दोबारा से कत्ल के इल्ज़ाम में उसे सज़ा नहीं हो सकती। ये कानून के अंदर डबल जेपर्डी लॉ इसे कहते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इतलाक यकीनन होगा। अब एक स्टेटमेंट जंगल के बादशाह के हवाले से, और ये जंगल का बादशाह है कौन, फौज से मुसाकरात कौन करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब की मीडिया से गुफ्तगू हुई और बैरिस्टर गौहर हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा मसला यहाँ पर यह है कि हर बंदा एक डिफरेंट किस्म की लाइन पे चल रहा है।
बैरिस्टर गौहर की जो सियासत है ना, वो मज़ाहमत वाली सियासत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले, मुज़ाकरात की बात करते हैं। और इनकी कारकर्दगी के ऊपर इमरान खान ने जब ये चेयरमैन नहीं बने थे तो बहुत सारे सवालात खड़े किए, और दूसरी तरफ कोई चेयरमैन बनने को तैयार नहीं था। बैरिस्टर गौहर की जगह बैरिस्टर जो आपके अली ज़फ़र हैं उनका नाम लिया गया है। इसके अलावा पार्टी के कुछ और लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर बैरिस्टर गौहर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान की तरफ से डोमिनेट किया गया। अब वो क्या कह रहे हैं, अच्छा इनकी सियासत जरा गौर कीजिएगा, इनके बयानात से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने जंगल के बादशाह के अल्फाज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए इस्तेमाल नहीं किए थे। सर वो किसके लिए किए थे? क्यों कौम को कंफ्यूज करते हैं? वो आर्मी चीफ के लिए किए थे। जंगल का बादशाह इमरान खान ने हमेशा आर्मी चीफ को कहा, और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो वो कंफ्यूजन है और आपको इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर इमरान खान ने ये बात कही भी है तो कहीं ना कहीं उनके बयानिए को इस तरह कमज़ोर करने में आपका ये जो बयान है वो भरपूर एक जो चेंज एजेंट के तौर पर काम करेगा। और फिर वो ये कहते हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों को कहते रहते हैं कि लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने ये अल्फाज आर्मी चीफ के लिए कहे, ताहम मैं उनसे पूछूंगा वो किसके बारे में कह रहे हैं। सर पाकिस्तान की अवाम इतनी भोली नहीं है, और खुदा के लिए अगर किसी ने कुछ कहा है और इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस किस्म की कोई स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एतमाद का फुकदान ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान की आवाम भी सर यही चाहती है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, लिहाजा इसके और इदारों के दरमियान एतमाद का फुकदान नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने इसलिए फ़ौज से बात करने का कहा ताकि इदारों के दरमियान खलीज ख़त्म हो सके। सर मसला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पता क्या है, और ये तमाम सियासतदान आज तक समझ नहीं पाए। समझते होंगे लेकिन न जाने क्यों अपने हाथ काट काट कर इनके हवाले कर रहे हैं, तमाम इख्तियारात इनके हवाले कर रहे हैं। जिस काजी ने सब कुछ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले कर दिया। मसला यहाँ पर यह है कि अंग्रेज़ चला गया हमारे मुल्क से, और जो कानून था और जो उनकी स्ट्रेटजी थी इस खित्ते पर हुकूमत करने की, वो छोड़कर चला गया। डिवाइड एंड रूल, किसी भी जमात को तोड़ो, धड़े बनाओ, तकसीम करो, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाओ और नई नई जमातें रंग बिरंगी लेकर आओ, और उन्हें पाकिस्तान के साथ जो बयानिया है यानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए इनके बयानिए को इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, नए नए नाम रखें। ये पाकिस्तान की सर इस्टेब्लिशमेंट करती है। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है किसने बनाई? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने। किस तरह नवाजी गई? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाजा। फिर आपको याद है कि पाक सर ज़मीन पार्टी आई, और मुझे अच्छी तरह याद है मैं उस कुर्सी पर बैठा था जब हमें रोज़ हदायत ये दी जाती थी कि आपने मुस्तफ़ा कमाल की तकरीर टेलीविज़न पे पूरी दिखानी है, आखिरी लम्हे तक, जब तक वो उतर नहीं जाते आपने इसे कट नहीं करना। और सिपा सलार उस वक्त कौन था? आपके रहेली शरीफ साहब थे। आज जाने की जिद ना करो, ये बैनर्स किसने लगाए थे? स्टैंडिंग ऑर्डर्स हुआ करते थे पाक सर ज़मीन पार्टी के हवाले से। ये तमाम बातें पाकिस्तान की आवाम के सामने मौजूद हैं। हमने उसे होते हुए देखा, और तकसीम करके छोटे छोटे धड़े बनाकर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उसे आप तोड़ते हैं। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की लेकिन खुद टूट गए। आपने पीपल्स पार्टी को सिंध की जमात बनाकर रख दिया। खैर अब ये डिबेटेबल बात है, उनकी बहुत सारे ऐसे करतूत हैं जिसकी वजह से वो सिंध की जमात बनकर रह गई। अगर मैं पंजाब में नून लीग की बात करूं तो इनके भी करतूत ऐसे ही हैं। जब आप जर्नैलों से जाकर हाथ में लाएंगे, जर्नैलों के घरों में उनके जो सुसर साहब हैं उनसे मिलेंगे और पाकिस्तान के हवाले से डीलें करेंगे। और पाकिस्तान की हुकूमत क्या जंग में जीती हुई कोई हुकूमत थी जिसे आप तकसीम कर रहे थे? और ख्वाजा आसिफ ने आज टेलीविजन पर बैठकर यह कहा कि जनरल बाजवा सामने बैठे थे, अपने ससुर के घर में उनके हमारी मुलाकात होती है, और जनरल फैज, जनरल एजाज उनके साथ थे, और वो ये कह रहे थे कि आप ऐसा करें, फला महीने में हमारे से हुकूमत ले लें। भाई तुम हो कौन? पाकिस्तान की आवाम और खासतौर पे ये सहाफ़ी ये सवाल क्यों नहीं करते? शाहजेब को ये सवाल करना चाहिए था कि सरकार आप और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस मुंह से ये कह रही थी कि इमरान खान की एक हुकूमत जो अवाम की ताकत से आई, आप उसे घर भेज रहे हैं, और सौदा कहां हो रहा है? जनरल बाजवा के ससुर के घर में। मैं इस पर आगे चलकर भी बात करूंगा, लेकिन व्यूअर्स ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि मुज़ाकरात कौन करेगा तो उन्होंने कहा जी कि फौज से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ, जब राब्ता होगा अवाम के सामने रखेंगे, अवाम को ऑन बोर्ड लेंगे, बताएंगे और ऐलान करेंगे बाज़ाब्ता फौज के साथ मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई नहीं बल्कि हम खुद करेंगे। सर पहले ये तो बता दें, इमरान खान जेल से
آپ کی پارٹی کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ محمود خان اچکزئی کو دے دیا گیا۔ میں شاید پہلا وہ بندہ تھا جو اپنے اس پلیٹ فارم پہ بار بار یہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی ایک بہترین آپشن ہے، اور خان صاحب نے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا، اور اس طرح سے آپ کی ایک فیس سیونگ بھی ہو جاتی۔ اگر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے مذاکرات آگے نہ بڑھتے اور کامیاب نہ ہوتے تو کم از کم آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ محمود خان اچکزئی نے بڑی کوشش کی، یا کوئی بھی آپ سیاسی عذر پیش کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ لیکن جب آپ خود کریں گے، پہلی بات یہ ہے کہ ایسے مذاکرات نہ سائیں کمروں میں ہوتے ہیں، پاکستان کی عوام کے سامنے ایسے مذاکرات نہیں ہوتے، اور پھر جن لوگوں نے آپ سے اگر مذاکرات کرنے ہیں اپنے نمائندوں کو وہ بھیجیں گے، اور پھر کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ صرف پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہی آپ کو تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو پہلے جو پرابلم ہے نا اس پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں ہوا یہ جی کہ وکلا آ گئے، اور سیاسی لوگ جب پارٹی کے اندر نہ ہونا تو پھر اسی قسم کے آپ کو غلطیاں، سیاسی غلطیاں اور سیاسی بیانات کی شکل میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہی کچھ ہوگا۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے انہیں مینڈیٹ دیا، لیکن گوہر صاحب آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ انہیں نہیں دیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹی میں کون شامل ہوگا؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، جس میں ان کے علاوہ شبلی فراز، شیخ وقاص اکرم اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ بیرسٹر گوہر کا نام نہیں تھا، اس سے پہلے جو نام تھے اس میں علی امین گنڈا پور ہیں، شبلی فراز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر گوہر ایوب صاحب تھے، لیکن ان کا نام نہیں تھا۔ اب ان کا نام کیسے آیا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے خود ڈالا ہے اور یہ خود سے کمیٹی بنائی ہے۔ اگر آپ نے ویورز ایک بات نوٹ کی ہو، جب شیخ وقاص اکرم، عمر ایوب، اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کی نا تو وہاں پر پارٹی کا چیئرمین نہیں تھا۔ ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے، حکومت کے لوگ وزراء آ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جو الیکشن ایکٹ تھا اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی، لیکن دوسری طرف سے چیئرمین صاحب غائب تھے اور انہوں نے نہ جانے کیوں اس پریس کانفرنس میں بیٹھنا جو ہے پسند نہیں کیا۔ اسد کیسر، عمر ایوب اور وقاص صاحب کے ساتھ یہ کیوں موجود نہیں تھی، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک ہوں گے کہ نہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی جہاں تک بات ہے، ہم اس دھرنے میں فیصلہ ابھی ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اچھا، یہاں پر بھی کانٹرڈکشن پتہ کیا ہے؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم اس دھرنے کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن بیرسٹر گوہر کے ہاں ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے یہ کہ بیرسٹر گوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے ہوں وہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے ان کی اناؤنسمنٹ کروائی جائے۔ اسد کیسر کے ذریعے جو اس وقت سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اس سے بھی یہ شاید نالا ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب وہ پنجاب کے لیول پر جو ہیں وہ آنا چاہتے تھے، یعنی جنرل سیکریٹری اینڈ باقی جتنے بھی عہدے ہیں، شاید یہ بھی بات ان کو پسند نہیں ہے، اور پھر اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں ان کا بھی شاید ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ساتھ لے کر چلنا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان کہیں کسی قسم کی ہم آہنگی جو ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مشاورتی اجلاس، اور پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کے لیے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور عمران خان کی ہدایت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کی حد تک اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اب یہ ان کی رہائش گاہ پر اجلاس بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد کیسر، محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر صاحب جو ہیں، ناصر عباس اور دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنما شریک ہوں گے، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس دھرنے میں بیٹھنا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف اکیلی اس کے اندر جائے گی۔ خان صاحب کی تو ہدایت آ گئی ہے، آئی ڈونٹ نو وجہ کیا ہے، کون سی چیز جو ہے ان کو روک رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر بھی یہ دیتا ہوں، اور یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی جب پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی، ان کو ٹھکانے لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب ٹھکانے لگانے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ویورز کہ آپ کسی بیٹی کو اس کے گھر سے اٹھاتے ہیں بوڑھے باپ کے سامنے، اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے سوشل میڈیا سیل کے اندر موجود تھی اور پاکستان کے خلاف کچھ کمپین چلا رہے ہیں، تو پھر ایسے الزامات کو پھر عدالتوں میں ثابت بھی کیا کریں۔ کسی باپ کی آنکھوں میں آنسو لا کر آپ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی، لوگ نالوں میں، گندے نالوں میں
آپ کے گندے کرتوت جب دیکھتے ہیں تو چھلانگیں لگا رہے ہیں، زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں. ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر واقعات ملک کے اندر ہو رہے ہیں، بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا تو بھائی بھائی کو مار دیتا ہے. ہوش کے ناخن لیں اور اپنے کالے سیاہ کرتوت جو ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے دفن کر کے پاکستان کے حوالے سے سوچیں. ایسے ہتھ کنڈے سوشل میڈیا کا نام لے کر لوگوں کو آپ دبائیں گے، اٹھائیں گے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے. میں آپ کو نا اس حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی خبر دے دوں کہ نون لیگ کے اندر نا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو دبانا ہے تو پھر ہمیں کچھ وکٹمز چاہیے ہوں گے، جن کے اوپر کچھ ایسے کندھے چاہیے ہوں گے جن کے اوپر رکھ کر ہم یہ پورا جو ہے بیانیہ چلائیں. اور یہی ہوا. انہوں نے رؤف حسن کو بھی اٹھایا، انہوں نے وقاص کو بھی اٹھایا، باقی لوگوں کو بھی اٹھایا. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں ذرا غور کیجیے گا. پولیس نے اڈیالہ جیل میں قید رؤف حسن کی گرفتاری عمل میں لائی، جس کے بعد انہیں ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا. اس سے پہلے وہ ایف آئی اے کی حراست میں تھے، یہاں انہیں جوڈیشل کر دیا گیا تھا. سی ٹی ڈی کی جانب سے رؤف حسن کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، اور دوران سماعت جج نے رؤف حسن سے یہ پوچھا تھا کہ کیا کل آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوا تھا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی ہو گیا تھا، لیکن صحت کے مسائل کے باوجود مجھے جیل میں شفٹ کر دیا گیا. پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ رؤف حسن پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ ان کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ رابطے ہیں. اس حوالے سے ہم نے تفتیش کرنی ہے. جج نے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ جی دے دیا ہے، لیکن اے ٹی سی نے بالکل گوارا نہیں کیا اور بنیادی ثبوت مانگے، اور پروسیکیوشن کے پاس الزام ثابت کرنے کے لیے بنیادی ثبوت موجود نہیں تھے. لاہور ہائی کورٹ نے جی اپنے فیصلے میں اے ٹی سی کورٹ کو یہی لکھا تھا کہ بغیر ثبوتوں کے کیسے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کو آپ دے دیتے ہیں، اور یہی سوال اٹھایا گیا تھا. لیکن تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ رؤف حسن صاحب کے تعلقات اگر ہیں تو قوم کے سامنے رکھیں، اور اگر نہیں ہے تو خدا کے لیے اپنے اس جھوٹ کی فیکٹری کو بند کر دیں. پاکستان کا اتنا نقصان ہو گیا کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ویورز، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ابھی اولمپکس چل رہا ہے، میں اور آپ بیٹھ کر یہاں پر پاکستان کے تمغے گن رہے ہوتے. پاکستان نے سونے، چاندی اور کانسی کے کتنے تمغے اپنے نام کیے. ہمارا نوجوان اور پاکستان وکٹری سٹینڈ پر کہاں کھڑا ہوتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم غداری کے تمغے پہنا رہے ہیں اور سرٹیفکیٹس غداری کے بانٹے جا رہے ہیں. اور یہ کام صرف نوجوانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگ بھی اسی راستے سے گزر کر یہ تمغے جو ہیں وصول کر رہے ہیں. یہ پاکستان ہے سر. یہاں پر نوجوان اپنی محنت سے ان اولمپکس میں تو نہیں گیا، لیکن وہ اپنی محنت سے پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کا نوجوان اس حکومت پر بھروسہ کر سکے جو کسی کے سسر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس جمہوریت کا سودا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان غدار وطن ہے. اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں جی احمد جنجوعہ، ان پر ایف آئی آر کاٹی گئی. وہ ایک انتہائی ایک مذاق ہے. پولیس نے جی اپنے روایتی الفاظ استعمال کیے. اگر آپ اسے پڑھیں نا تو ایف آئی آر کا حصہ جو ہے بیشتر اس میں نیلا شاپر، میں اسی زبان میں پڑھوں گا جس زبان میں یہ الفاظ لکھے گئے اور جس طرح سے اسے پرناؤنس کیا جاتا ہے. نیلا شاپر جی، بال بیرنگ، آہنی کیبلیں، بارود برآمد کیا گیا، لوڈڈ کلیشنکوف تھی جی، زندہ راؤنڈ، لائیو جو انیمیشن ہے نا، انیمیشن جس کی بات وہ کرتے ہیں، پھر مومی لفافہ، مشکوک جان کر حکمت عملی سے قابو کیا گیا وغیرہ، سب ایک ایف آئی آر میں آپ نے لکھ دیا. احمد جنجوعہ کو رہائی کے بعد یہ ایف آئی آر پتہ کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اسے فریم کروا کر اپنے ڈرائنگ روم میں ایک سرٹیفکیٹ اور ایک تمغے کے طور پر لگانا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری ریاست ہمیں دے رہی ہے. حکومت جسٹس منصور سے جی خوفزدہ ہے، اور یہ کہانی بھی اس سے بھی میں پردہ اٹھا دیتا ہوں. حکومت آنے والے چیف جسٹس سے کس حد تک خوفزدہ ہے وہ ان کی حرکات بتا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف پارلیمنٹ سے قوانین میں ترامیم کے ذریعے راہ فرار حاصل کرنا چاہتی ہے. حکومت کے جو اراکین ہیں جی وہ بار بار اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اپنی ذات اور اقتدار کے سوا کوئی رشتہ عزیز نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کی تبدیلی کے بعد اقتدار میں آ جائیں گے، عمران خان کی معافی تلافی سے متعلق اپنی بات پر قائم ہوں. انہوں نے پاؤں پکڑنے ہی پکڑنے ہیں. یہ بھی کوئی بھروسہ کرنے والا شخص ہے؟ عمران خان نے پاؤں پکڑنے ہیں اور عمران خان نے اب پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. سرکار، آپ کے لیے پاکستان کی عوام اور ہمارے جو سننے والے ہیں ضرور آپ کو کنفرنٹ کریں گے آپ کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر. مجھے تو آج نفرت سی ہو گئی خواجہ آصف سے جب میں ان کے چہرے کو پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہا تھا. اب یقین کریں میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا، چونکہ ان کی باتیں زہر سے بھری اس لیے تھی
چونکہ وہ پاکستان کی جمہوریت کا لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سمجھوتا کر رہے ہیں، سودا کر رہے تھے۔ اور اگر پہلے اس بات کا جواب آپ کو دے دیں اور پھر انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ پہلی چیز، اگر عمران خان پاکستان کی حکومت کو لینا چاہتے تو سرکار 8 فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا تھا اور آپ اس وقت اپوزیشن میں ہوتے اور سڑکوں پر نعرے مار رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے کہا میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، میں ایسی حکومت نہیں لوں گا کہ مجھے چور ڈاکوؤں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا کر اس حکومت کو قبول کرنا پڑے۔ چور ڈاکو کون تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ پاکستان کے خزانوں پر کس طرح سے ڈاکہ مارا گیا اور آپ نے چوکیداروں سے مل کر پہلے ڈاکے ڈالے اور پھر اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت زندہ باد۔ سر ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ ان کے سسر کے گھر میں ہماری ملاقات ہوئی اور یہ باتیں اس وقت عمران خان کے حوالے سے کی۔ مجھے پہلے بھی میں نے کہا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ شاہ زیب کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کس حیثیت میں پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں، آرمی چیف ہیں، وہ آپ کو حکومت دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ مسکراتے رہے، اور یہ وہ مسکراہٹ ہے جو پاکستان کی عوام کو بہت مہنگی پڑے گی۔ جو لوگ مسکراتے ہیں نا ایسے سوال کر کے، اور جو لوگ یہ سب کچھ کر کے مسکراتے ہیں، یقیناً ان کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور ایسی صحافت سے اور ایسی سیاست سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے۔ پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ عمران خان فوج سے کیا اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں لایا جائے۔ محمود اچکزئی سے پوچھوں گا کہ کیا وہ ان کی طرف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ عمران خان پہلے بڑکے مارتے ہیں، اگر آگے والا ڈر جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے گزشتہ روز ترلے کیے اور ترلے کرنے کی انہوں نے بات کی، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقتدار میں رہتے ہوئے ملک کو دیوالیہ کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد IMF کو خطوط لکھتے ہیں، اور آج خیبر پختونخوا میں خرچہ پورا کرنے کے لیے اسکولوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں۔ پارٹی یا ربڑ سٹیمپ؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہاں پر یہ ہے، قوم سے صرف سچ بولے اور یہ قوم کو ضرور بتا دیں کہ آپ نے 2014 میں IPPs کے معاہدے کیے، کس خاندان نے کتنا پیسہ اپنے نام کیا، اور یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں جب آپ کو معلوم تھا کہ کیپیسٹی ایشو، کل سردیوں والا معاملہ جو ہے نا، کہ اگر 30,000 بجلی پیدا ہو رہی ہے اور کل کو کم ہو گئی کھپت، آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، تو اس وقت یہ معاہدے کیوں کر رہے تھے؟ میری جی بات ہوئی پچھلے دنوں شیخ احمد سعید صاحب سے، اور جب جوڈیشل کمیشن بنایا اور انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ براڈ شیٹ کے معاملے پر دیا، تو ان کا جو سب سے بہترین جملہ تھا اس رپورٹ کے اندر، اور جو انہوں نے بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل معاہدے کیے جاتے ہیں نا، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم یہ معاہدے لکھ سکیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق۔ میں نے اس وقت بھی انہیں کنفرنٹ کیا تھا ایک عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ سر کیپیسٹیز ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن کک بیکس کون جو ہے وہ پوری کرے گا، اور پھر جو پیسہ آپ رشوت کے لیے اور پھر کمیشن ہیں وہ کس طرح حاصل کی جائیں گی؟ اس لیے جان بوجھ کر ایسی تحریریں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ریکوڈک کے معاملے میں بھی یہی ہوا، براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی یہی ہوا، اور اب IPPs کے معاملے میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ کیا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا جو پاؤنڈ، جو ڈالر ہے، روپے کے مقابلے میں مزید تگڑا اور مضبوط ہوگا آنے والے سالوں میں، اور ہم اس کو نیچے نہیں لا سکتے اور ہم روپے میں اس کی پیمنٹ کریں؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، پیمنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈالر میں کرنی پڑ رہی ہے۔ پارلیمنٹ یا ربڑ سٹیمپ؟ گزشتہ 2 سال سے پارلیمنٹ کی حیثیت ایک ربڑ سٹیمپ کی ہو گئی۔ PDM حکومت میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اثرات سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے PDM حکومت نے مختلف ایکٹ میں ترامیم کی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو 25 جون 2023 میں قائم مقام صدر صادق سنجرانی صاحب نے جی الیکشن ایکٹ میں کی، اس کے بل پر دستخط کیے۔ اس کے مطابق نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یوں نواز شریف صاحب کی نااہلی کی جو مدت تھی اسے ختم کر دیا گیا اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ پھر اسی ترمیم کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر اور صوبائی گورنر سے لے کر الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا، کیونکہ اس وقت انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر صدر صاحب نے تاریخ دے دی تو پھر الیکشن کمیشن جو ہمارا گھر کا نوکر ہے، ہم اسے کس طرح سے استعمال کریں گے، لہٰذا یہ بھی قانون چینج کر دیا گیا اور سارے اختیارات الیکشن کمشنر کو دے دیے گئے تاکہ اس وقت کے صدر عارف علوی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ نہ دے سکے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا جی کہ صدر صاحب یہ آپ کی غلطی ہے اور یہ تاریخ آپ کی طرف سے آنی چاہیے تھی، اور قاضی صاحب نے سارے کا سارا ملبہ کس پر ڈال دیا؟ عارف علوی صاحب پر۔ اور اس سال 1 ماہ پہلے الیکشن ٹریبونل آرڈیننس لایا گیا اور اس کے مطابق الیکشن ٹریبونلز میں ریٹائرڈ ججز شامل ہو سکیں، لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اسلام آباد سے سوالات اٹھے تو نون لیگ حکومت نے ایک بار پھر الیکشن میں
الیکشن جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر ڈالی، اور اس ترمیم کے بعد الیکشن ٹریبونلز میں اب ریٹائرڈ ججز کو بھی شامل کیا جا سکے گا۔ چوتھی چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پھر اب ایک بار پھر سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد پی ٹی آئی حامی جو امیدوار ہیں یعنی جو سپورٹ کرتے ہیں ان کے حلف نامے تسلیم نہیں ہوں گے اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ لٹک جائے گا۔ پانچویں چیز، جون 2022 میں بھی پی ڈی ایم اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترین جو ترامیم ہیں وہ متعارف کروائی، لیکن صدر جو عارف علوی صاحب تھے ان کی منظوری ان کی طرف سے نہیں آئی۔ منظوری نہ ملنے پر بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا، اور ان ترامیم کے بعد نیب ملزم کا ریمانڈ 14 دن کیا گیا۔ پھر ان کو خیال جاتا ہے جی کہ جولائی 2023 میں نیب آرڈیننس آپ لے کر آئے، اور اس کے مطابق گرفتار ملزم کو 14 کی بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا، کیونکہ خان صاحب اندر تھے۔ یار آئین اور قانون تو آپ کے گھر کی لونڈی ہے جسے آپ نے پٹا ڈال کے رکھا ہوا ہے، جب چاہتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنے لیے جو آپ فرمائش کرتے ہیں اس لونڈی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے انکار کر سکے۔ آئین اور قانون کے ساتھ آپ یہی سلوک کر رہے ہیں۔ پھر گزشتہ ماہ کیا ہوا جی کہ ایک اور نیب آرڈیننس لایا جاتا ہے، جس کے مطابق نیب آرڈیننس کے تحت زیر حراست ملزم کا ریمانڈ 40 دن کر دیا گیا، اور اب عمران خان کا ریمانڈ اسی کے تحت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ پھر آٹھویں چیز جی کہ پی ڈی ایم حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ جون 2022 میں قومی اسمبلی کے قانون سازوں نے بغیر کسی بحث اور نجی اراکین کے دن کا کورم مکمل نہ ہونے کے باوجود غیر سنجیدہ ماحول میں 11 بل منظور کر لیے، حالانکہ اس میں سے اکثر بل جو ہیں وہ انتہائی سنجیدہ معاملات پر مبنی تھے، لیکن کیے جی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک سال بعد پی ڈی ایم حکومت کے اختتام پر جولائی 2023 میں حکومت نے پارلیمانی تاریخ کی تیز ترین قانون سازی کرتے ہوئے ایوان میں کورم کے بغیر ہی کم وقت میں ریکارڈ قانون سازی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور بنا کورم کے صرف 15 ارکان نے ایک گھنٹے میں 29 بل جو ہے منظور کیے۔ پھر 10ویں جو چیز ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بدیال سے نون لیگ کو شکایت تھی، اور انہیں لگ رہا تھا کہ حکومت کے کیسز مخصوص بینچز کے پاس لگائے جائیں گے، اس لیے پی ڈی ایم حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لائی، اور پھر اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب جو اس کمیٹی میں شامل ہیں، وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید ان سے یہ اختیار جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ برطانوی صحافی تھے اور جو عمران خان صاحب کو ملنے بھی گئے تھے، غالباً چارلز گلاس ان کا نام ہے، اور بہت ہی قریبی دوست ہیں خان صاحب کے، جنہوں نے باہر آ کر عمران خان کی زندگی کے حوالے سے اور کس طرح کی وہ جیل کاٹ رہے ہیں اس پر انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی تھی۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں نا، پولیس ان کے پیچھے لگا دی جاتی ہے۔ عام طور پہ جو برطانوی صحافی یا امریکنز جب آتے ہیں پاکستان میں، ایک ٹائم میں تو امریکنز کو ویزے بھی نہیں ملتے تھے، اور خاص طور پہ برٹش جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی اگر وہ پاکستانی نژاد نہیں ہیں تو ان کو ویزے نہیں دیے جاتے۔ ان کو لگتا ہی ہے کہ یہاں پر آ کر MI6 کے لیے اور پھر جو آپ کی CIA ہے اس کے لیے کام کریں گے، لہٰذا یہ جو ویزے ہیں انہیں نہیں دیے جاتے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ یہ ان کے دوست ہیں، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں خبر یہ آتی ہے کہ ان کے پیچھے پولیس لگا دی جاتی ہے، اور ویورز وزارت داخلہ نے اب ان کا ویزا منسوخ کر کے انہیں واپس بھیج دیا ہے، اور وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ آپ کیا پیغام سر دے رہے ہیں دنیا کو کہ ہم کچھ لوگوں کے ماتحت ہیں اور ان کے غلام ہیں؟ یہی پیغام جو ہے وہ آپ کی طرف سے جا رہا ہے، اور دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ اب وہ کیا لکھے گا جا کر باہر؟ وہ بتائے گا دنیا کو کہ میں عمران خان سے ملنے گیا تو وہ حکومت نے مجھے ملک سے نکال دیا، اور انہیں لگتا یہ تھا کہ شاید میں پاکستان میں رہ کر لوگوں سے ملوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کروں گا، اور شاید کسی باہر کے اخبار میں جا کر اگر میں نے کوئی خبر عمران خان کی جو جیل کی زندگی ہے یا جیل کے جو حالات ہیں اگر میں نے وہ شائع کر دی تو شاید حکومت کے موقف کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو جو ہے وہ ایک سیٹ بیک ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بوریا بستہ گول کریں سر، اور یہاں سے آپ چلے جائیں۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، اور میں آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی انٹرنیٹ کی بندش رہی ہے، اور پہلے جو آپ کے سیلولر جو انٹرنیٹ ہے موبائل فونز کے اوپر، اس کے اوپر پابندی تھی، اس کو چیک کیا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی سیل انٹرنیٹ ہے اس کو بھی اب چیک کیا جا رہا ہے مختلف قسم کے فلٹرز لگا کر کہ ویڈیوز ان کو روکا جا سکے، اور جس ویڈیو کے اندر عمران خان کا نام ہوگا فلٹر لگ جائے گا، اور جس ویڈیو کے شروع میں عمران خان لفظ لکھا ہوگا اسے روک لیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی تصویر ہے ایسی ویڈیوز کو بھی کچھ ایسے فلٹرز لگا کر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی،
इंटरनेट के ऊपर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना जाएं। ये पॉसिबल है, चाइना में हो रहा है, इसके साथ साथ कोरिया में हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। क्यों? ये मामला सिर्फ इजहार राय का नहीं है, बल्कि खौफ है जो इस वक्त हुकूमत को लगा हुआ है। तो इसलिए रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि इस वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक। उससे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आसान सा एक फार्मूला है। जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाता है, एल्गोरिदम्स जो हैं फिर ऑटोमेटिकली दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको पुश देते हैं और फिर वो जो वीडियोस जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचता है। फिर इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि अगर आप अमेरिका में अपने दोस्तों में से शेयर करें, अगर कनाडा में है वहाँ पर शेयर करें, बरतानिया से अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी खिते में, मुझे कल न्यूजीलैंड से एक कॉल आई हुई थी और आई डोंट नो उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से तलाश किया, तो दोस्त की कॉल आई हुई थी, तो मैं हैरान रह गया कि न्यूजीलैंड के अंदर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो हमें रेगुलर सुनती है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।